बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मालिक। मेरे साथ मौजूद हैं रजा शाह साहब। रजा शाह साहब प्रॉपर्टी के अमूर को बड़ी बारीकबीनी से देखते हैं। अगरचे मेरा अक्सर इनसे इख्तिलाफ ही रहता है, क्योंकि ये ज़्यादातर तनकीद नहीं करते बल्कि मुस्बत चीज़ें हर सोसाइटी की वो सामने लेके आते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जिन सोसाइटियों में जो कमज़ोरियाँ हैं उनको सामने लाया जाए, और ख़ास तौर पे मैं जो लोग हैं, शहरी हैं, उनसे बार बार ये अपील करता हूँ कि किसी भी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले मुतल्लिका इदारों से या मुतल्लिका जगह पे जाके चेक करें कि आया उसकी लीगल हैसियत क्या है। तो आज रजा शाह साहब के साथ समझे ये एक चैलेंजिंग प्रोग्राम है। गुलबर्ग ग्रीन के हवाले से इनका मौक़िफ़ और है, मेरा मौक़िफ़ और है। तो रजा शाह साहब कहते हैं कि जी वो सारा सूद का कारोबार था। मैं ये कहता हूँ कि गुलबर्ग ग्रीन में जो अरसलान हमीद ने वारदात की है, तो गुलबर्ग ग्रीन की जो इंतज़ामिया है उसको रोक सकती थी और उसको रोकना चाहिए था। तो रजा शाह साहब से हम जानेंगे। रजा शाह साहब, आप कहते हैं कि जी जो वहाँ पे गुलबर्ग ग्रीन में अरसलान हमीद ने वारदात की उसमें शहरियों का कसूर है। आप किस तरह कहते हैं कि शहरियों का कसूर है? बहुत बहुत शुक्रिया मंगड़ साहब, आपने मुझे मौका दिया बात करने का। इख्तलाफ तो बहुत करते हैं आप हर वक्त, लेकिन मैं आज आपको सर बताऊं कि कोऑपरेटिव सोसाइटियां आपको पता है नो प्रॉफिट नो लॉस पर बनती हैं। तो इसमें ज्यादातर जो प्लॉट्स होते हैं सर वो किस्तों पर लोग हासिल करते हैं। मतलब इसमें ये नहीं होता कि किसी को बिल्कुल आपने दे दिया प्लॉट और सोसाइटी उसकी जिम्मेदार। जब वो किस्तों पर ले जाता है, तो मैं आज आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कहता हूँ कि ये जो अरसलान हमीद वाला मामला है सर, इसमें ये आप समझ लें कि सोसाइटी भी एक तरह की अफेक्टी है। मैं आगे चलकर बताता हूँ कि वो किस तरह अफेक्टी है। अरसलान हमीद नामी एक शख्स प्रॉपर्टी फ्रेंड्स ग्रुप के नाम से उसने कारोबार अपना किया। वहाँ पर उसने सोसाइटी से किस्तों पर प्लॉट्स हासिल किए, उस पर उसने प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दिया। अब सोसाइटी ने डाउन पेमेंट आप दे दें, मैं दे दूं, जाके हम प्लॉट ले लेते हैं। उनको पता है कि ये प्रोजेक्ट करेंगे। हाँ, थोड़ी बहुत जान पहचान होना जरूरी है। जान पहचान से मुराद ये कि आपका प्रोफाइल होना जरूरी है कि आप वाकई रियल एस्टेट से वाबस्ता है। इस बंदे ने वहां से प्लॉट लिए किस्तों पर, और जब वो प्लॉट इसने वहां पर प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दिया, तो वहां पर इसने अजीबो गरीब से लोगों को लालच देने शुरू कर दिया। मिसाल के तौर पर अगर आपने एक दुकान लेनी है तो उसके बदले में अगर आपके पास पैसे नहीं भी है, कोई मकान दे दे उसके बदले में। फिर उसने किराए का लालच दिया कि कोई भी अंडर कंस्ट्रक्शन या अंडर प्रोसेस प्रोजेक्ट होता है तो उसमें ये टाइम फ्रेम होता है कि इतने अरसे में ये कंप्लीट होगा, तब तक हम आपको किराया की सूरत में देंगे। लोगों को इसने वहां पर सूद देना शुरू कर दिया। तो मांगड़ साहब, इसमें ये हुआ कि पहले ये क्लेम हुआ लोगों की तरफ से कि 12 अरब या 15 अरब रुपए है। फिर उसके बाद ये जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं, इन्हीं में से किसी ने जी कहा जी कि ये इससे कम पैसे हैं। फिर डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, जो कि रेगुलेटर है, आपको पता है कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, उसने जब वेरिफिकेशन की, बकायदा उन्होंने फैसला दिया डिप्टी रजिस्ट्रार को बुला के कि कोई भी मुअज़्ज़ज़ अदालत हमें अगर कोई बात कहेगी तो उस हिसाब से हम आपको अकोमोडेट करेंगे। अच्छा, डिप्टी रजिस्ट्रार को बुलाया डीसी साहब ने, जो कि वो रेगुलेटर हैं कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के। उन्होंने जब ये फैसला किया तो उन्होंने पहले इनको ये कहा, जो मुतासरीन है, कि आप ये बताएं कि टोटल बंदे कितने हैं जो अफेक्ट हुए हैं। अरसलान हमीद ने अकेले किस तरह लूटा? तो उन्होंने जी एक लिस्ट दी, जी हमारा कोई 12 अरब प्लस है। लेकिन जब वो वेरिफिकेशन पूरी रेगुलेटर ने की, यानी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने की, तो उसमें ये सामने आया कि 4 अरब 75 करोड़ रुपए के क्लेम इनके बनते हैं। बाकी जो सूद के पैसे थे वो इन्होंने शामिल कर दिए कि सूद मिला हम लोग के 12 अरब। सूद भी तो अरसलान हमीद ने शामिल किया ना। मिसाल के तौर पे एक बंदे ने 2 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया, तो अरसलान हमीद ने उसको कहा ना कि तेरा 5 करोड़ हो गया। जिसने 5 करोड़ किया उसको कहा कि तेरा 8 करोड़ हो गया। तो अरसलान हमीद ने ये सारा कुछ बढ़ाया, इसमें कोई शक नहीं। हमारा दीन मना करता है, सूद अल्लाह के साथ जंग है। तो सवाल ये पैदा होता है, शादी मुझे ये बताएं कि कोई भी हाउसिंग सोसाइटी है, खासतौर पे ये गुलबर्ग ग्रीन चूंकि इंटेलिजेंस ब्यूरो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के ज़ेरे सा है, तो मुझे सिर्फ आप ये बताएं कि हर सोसाइटी ने सिक्योरिटी का एक बंदोबस्त किया हुआ है, ठीक है, ताकि कोई चोर ठग डाकू वहां पे दाखिल ना हो सके, शहरियों को लूट ना सके। लेकिन ये फ्रॉडिया फिर किस तरह अंदर दाखिल हो गया? शमशाद मांगड़ साहब, आप मुझसे बेहतर सोसाइटियों की बीट भी करते हैं, आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं माशाल्लाह।
تو سوسائٹی جو کوآپریٹو سوسائٹی ہے سر، وہ کوئی چیز مثال کے طور پر میں الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہوں، مجھ سے کوئی چیز آپ پرچیز کر لیتے ہیں تو پھر میں تو اس چیز کا ذمہ دار ہوں نا جو میرے ساتھ آپ کے معاملات ہیں. آپ باہر کیا کرتے ہیں سوسائٹی اس کو، ہاں اخلاقی طور پر سیکرٹری صاحب نے یہ جو متاثرین ہے سیکرٹری جناب شجاعت اللہ قریشی صاحب نے ان کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں کوئی ریگولیٹر اگر کوئی فیصلہ دیتا ہے، چونکہ یہ 10 سے 12 ہزار آئی بی ملازمین کی سوسائٹی ہے جو اس کے ممبر ہیں اور جو اس کے پیسے ہیں یہاں پر پڑے ہیں، میں تو امین ہوں اس میں یہ تو کبھی بھی نہیں کر سکتا کہ میں آپ کو اٹھا کے آپ کو کلیم دے دوں جی کہ آپ پیسے لے جاؤ جی. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اتھارٹی اگر مجھے کہتی ہے، کوئی معزز عدالت کہتی ہے تو اس حساب سے ہم اگلا سٹیپ لے سکتے ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں مانگڑ صاحب، وہ اسلان حمید اتنا ہوشیار آدمی ہے اور مزے کی بات یہ کہ وہ اس وقت گرفتار ہے. گرفتار تو اس کو ہونا چاہیے، گرفتار ہے وہ، لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ بندہ کوئی ہے آپ کے پیسے یہاں سوسائٹی اس صورت میں بنتی ہے کہ سوسائٹی کے اندر جا کے انہوں نے پیسے جمع کروائے. ایک بار بندہ بکنگ کر رہا ہے، اس سے پیسے لے رہے ہیں، اس کا ایک ویڈیو پیغام آیا ہے ارسلان حمید نے اس میں کہا جی کہ میں نے تو 1.25 ارب روپے کے قریب کلیم ہے میرے، اور جو اس کے پروجیکٹ وہاں بن رہے ہیں وہ اتنا ہوشیار ہے کہ اس نے اس پر سٹے لے لیا. اب سوسائٹی کو یہ جو متاثرین ہے جو سود لیتے رہے ان سے، اس میں کئی ایسی خواتین بھی ہیں جس پروٹیسٹ کے اندر ہماری بہنیں ہیں، وہ ظاہر ہے وہ افیکٹنگ ہیں، جب کسی کو درد ہوتا ہے وہ شور شرابہ تو ہوتا ہے نا، تو اس میں آپ یقین کریں کہ وہ ارسلان حمید کا یہ کہنا ہے کہ یہ عورتیں مجھ سے کسی بیٹی کے لیے مجھے آئی فون چاہیے، کسی کے لیے مجھے یہ چاہیے، کسی سے وہ چاہیے. آپ کو پتہ ہے پھر یہ سود کا کاروبار بے برکت کاروبار ہے، اس کے اندر پھنستا جاتا ہے بندہ آگے آگے. جیسے وہ مثال ہے کہ جب تک لالچی زندہ ہے تب تک فراڈی ہے. سود والا تو پھل پھول سکتا ہی نہیں. سود پہ تو اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے اور سود جو ہے اللہ کے ساتھ جنگ ہے. لیکن شاہ جی مجھے آپ یہ بتائیں، دیکھیں ایک پروجیکٹ تھا فارچون ہائٹس جی، اور اس کے علاوہ بھی دیکھیں اب بیریا ٹاؤن ہے، بیریا ٹاؤن میں بھی لوگوں نے کافی زیادہ کئی ایسے پروجیکٹ ہوئے جن کا بیریا ٹاؤن سے تعلق نہیں تھا، لیکن بیریا ٹاؤن کے اندر جو ہے وہ فراڈ ہوئے. کوشچن یہ ہے کہ انٹیلیجنس بیورو جو ہے آئی بی جو ہے وہ قومی ادارہ ہے. بالکل. کیا ارسلان حمید نے ایک قومی ادارے کی ساکھ کو نقصان نہیں پہنچایا؟ آپ نہیں یہ سمجھتے؟ سر قومی ادارے کی ساکھ کو نقصان اس صورت میں پہنچتا اگر قومی ادارہ اس میں ملوث ہوتا بالواسطہ یا بلا واسطہ. آپ یقین کریں مانگڑ صاحب، جو میری ویریفیکیشن ہے، ارسلان حمید نے سوسائٹی کو 20% یا 25% دے کے وہ پلاٹ لے لیے. دیکھیں میں ایک میری بات، انٹیلیجنس بیورو آپ بھی سمجھتے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں ان کا کام کیا ہے. پورے ملک کی جو ہے معلومات ان کے پاس ہوتی ہے. ان کی ناک کے نیچے ایک فراڈیا فراڈ کر رہا تھا، لوگوں کے ساتھ سود کا دھندا کر رہا تھا. تو یہ تو فواد اسداللہ صاحب جو اب ڈی جی ہیں ان کو چاہیے تھا، شجاعت اللہ قریشی صاحب کو چاہیے تھا کہ اس کو گیچی سے پکڑتے اور ایف آئی اے کے حوالے کرتے. سر جب یہ معاملہ بنا ہے، جب لوگ متاثرین کی شکل میں، اب وہاں پہ سینکڑوں کے حساب سے پروجیکٹ بن رہے ہیں. اب انٹرنل کیا ہو رہا ہے، جب یہ شور شرابہ ہوا تو سیکرٹری صاحب نے ان متاثرین کو بلایا، پوچھا ان سے بھئی کیا معاملہ ہوا ہے، کس طرح یہ سارا معاملہ ہو گیا. انہوں نے کہا جی اس طرح. اب جو گرفتار ہوا ہے تو اس میں بھی انٹیلیجنس بیورو نے اپنا کردار ادا کیا. اس بندے کو باہر سے گرفتار کر کے تھانے میں لائے ہیں وہ کہ بھائی تو نے ہمارے پروجیکٹ کے اندر رہ کے یہ فراڈ کیا. دیکھیں شاہ جی، اجاز مسرت اجاز مسرت جو ہیں جو اس کو لیڈ کر رہے ہیں متاثرین کو، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے پہلا احتجاج کیا تو ہمیں بٹھایا گیا، ضلع انتظامیہ ساتھ بیٹھی اور ہمیں کہا گیا کہ ارسلان حمید کے نام پہ جو پراپرٹی ہے اسے ہم بیچ کے یا اسی میں سے ہم متاثرین کو دیں گے. لیکن پھر اس کے بعد سوسائٹی نے اپنے کام تو سیدھے کر لیے، لیکن متاثرین کو کچھ دیا ہی نہیں گیا. سر میری جو انویسٹیگیشن ہے نا، اس وقت تک احتجاج نہیں ہوا. جب پہلا احتجاج ہوا ہے میں اس میں موجود تھا. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اس سے پہلے جب یہ شور شرابہ ہوا تو سوسائٹی انتظامیہ نے بلایا اس کو، جبکہ اس بندے کا اسٹیک پر کچھ بھی نہیں لگا ہوا، نہ اس کی کوئی انویسٹمنٹ ہے، خالی وہ ایک چودراہٹ ہے. اس میں شجاعت اللہ قریشی صاحب نے اس کو بلایا، بٹھایا بڑے عزت کے ساتھ. اس میں اور ڈیلر جو بڑے نامور لوگ ہیں وہ بھی شامل تھے. انہوں نے کہا جی دیکھیں ہم اس میں لیگل پیرامیٹر دیکھتے ہیں، جو اس کے ریگولیٹرز ہیں اس کے پاس اس کیس کو لے کے جاتے ہیں، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کوآپریٹو سوسائٹی میں جب تک رجسٹرار کو اس طرح کے معاملے کی تحقیق نہیں کرتا، سوسائٹی انتظامیہ خود سے تو کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی.
یہ ہو گیا. اب انہوں نے اس بات کو یہ بنا لیا کہ جی انہوں نے ہمیں کہا کہ ہمیں پیسے دے دو. وہ کہتے میری ملاقات ہوئی, بات ہوئی قریشی صاحب سے, شجاعت اللہ قریشی, انہوں نے کہا میں جہاں پہ مرضی یہ فیصلہ کر لیں. جب یہ کہ بلیک میل کرنا سوسائٹی کو شروع ہو گئے, اب مثال کے طور پر, اچھا اس میں مزے کی بات آپ کو ایک اور بتا دوں میں, اب اس میں یہ ہو گیا ہے کہ ان کے 3 بیان بدل گئے. پہلے یہ کہتے تھے 15 ارب روپیہ لوٹ کے لے گیا ارسلان امین, اب یہ کہتے ہیں جی جب رجسٹرار صاحب نے اس کی ویریفیکیشن کی تو کہتے 12 ارب لے گیا. اب نئی جو بات سامنے آ رہی ہے وہ اس میں یہ ہے کہ جی 4.5 ارب یہ ارسلان امین, یہ معاف کیجیے گا, یہ جو مسرت اعجاز صاحب یہ اس میں یہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ میرے جو دوست ہیں یا جاننے والے لوگ ہیں. تو یقین جانے مانگڑ صاحب میری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں, لیکن آپ یقین کریں حرام کاروبار کر رہے تھے, اور پھر حرام میں آپ کو پتہ ہے سیف پیسے فراڈیوں کو بڑے مل جاتے ہیں, وہ بھاگ گئے. جہاں تک سوسائٹی کی بات ہے وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں. پروٹیسٹ کس کے خلاف کر رہے ہیں؟ جو متعلقہ بندہ ہے اس کے پروجیکٹ سوسائٹی کے اندر موجود ہے, ٹھیک ہے, اس پر اس نے سٹے لیا ہوا ہے. جیسے وہ سٹے ختم ہوتا ہے بندہ آپ کا گرفتار ہے, سوسائٹی میں خالی یہ ارسلان امید تو نہیں رہ گیا, 12-13 ہزار لوگوں کا مستقبل ہے. شاہ جی نہ تو آپ سوسائٹی کے مالک ہیں نہ میں سر اپنی انویسٹیگیشن کی بات نہیں, نہ تو آپ مالک ہیں نہ میں مالک. مجھے آپ یہ بتائیں, ہم تو کور کر جب وہ لوگ احتجاج کرتے ہیں اس کو ہم کور کرتے ہیں, اور جو پچھلی 2 سٹوریز میں نے کور کی ہیں وہ مظاہرین کی گفتگو تھی جو ہم نے چلائی ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کی بات ٹھیک ہے, آپ مجھے کہتے ہیں کہ جی ایک طرفہ آپ ٹریفک چلاتے ہیں. میں شاید جو میں ویسے سٹوریز کرتا ہوں نا وہ میں ڈاکومنٹری سٹوریز کرتا ہوں سوسائٹی کے حوالے سے. ابھی تو رائے نہیں ہے آپ کی جو ابھی جو معاملہ ہے وہ معاملہ ان متاثرین کا. مجھے اس بات سے میں انکار نہیں کرتا کہ یہ جو فراڈی لوگ ہوتے ہیں, اور اب ایک یہ نیا ٹرینڈ آیا پراپرٹی میں کہ ایک پلازا شروع ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں جی دکان بک کریں, دکان کا کرایہ دینا شروع کر دیتے ہیں. اخبار میں اشتہار آتا ہے کہ جی پہلے دن سے آپ کو کرایہ, مثلاً پلازے کی بنیاد نہیں رکھی, آپ نے 1 کروڑ روپے دے دیا دکان کا, تو کہتے ہیں جی 30,000 روپے کرایہ آپ کو, لالچ بڑھا دیا. اب اس کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ جناب علی بعد میں وہ پلازا بنے گا نہیں بنے گا, اور بندہ اربوں روپے لے کے رفو چکر ہو جاتا ہے. اب یہی واردات یہاں پہ ہے. اب دیکھیں نا سوسائٹی کی طرف سے کوارٹر پیج کے اشتہار چل رہے ہیں, اطلاع عام. تو یہ شاہ جی جب یہ واردات کر رہا تھا ارسلان امین, تو یہ سوسائٹی کو نہیں سے اس وقت یہ سر میں آپ کی خبردار ہوشیار. میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, جب تک سوسائٹی انتظامیہ کے پاس کوئی شکایت ہی نہ آئے تو 100 موٹو تو نہیں لے سکتا. کوئی اس طرح کا ادارہ تو نہیں ہے کہ 100 موٹو لے لے کہ یہ مجھے لگ رہا ہے فراڈ, اور ایسا نہیں ہے. جب اتنی بڑی سوسائٹی چل رہی ہے, آپ کو پتہ ہے شاہ جی, مجھے تو یقین مانے مجھے نہ میرے شجاعت اللہ قریشی صاحب سے کوئی پرسنل کوئی میرا اناد ہے, نہ فواد اسد اللہ صاحب سے میرا کوئی پرسنل اناد ہے. آئی بی ہے قومی ادارہ, اور آپ کو پتہ ہے کہ انٹیلیجنس یہ جو کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں ان میں اس کی ساکھ بڑی زبردست تھی. بالکل, لیکن پچھلی کوئی آپ کہہ لیں 2-4 سال میں اتنی بڑی بڑی وارداتیں ہوئی ہیں نا, جس سے باحثیت ادارہ اس پہ نام آیا ہے. یار ہائی کورٹ نے جب کہہ دیا کہ یار ہمارے ان اداروں کا کام قومی سلامتی کے امور کو فیصلہ انجام دینا ہے, ٹھیک. اب میں یہ کہتا ہوں کہ یار اتنا بڑا ادارہ ارسلان امید نے وہاں پہ بیٹھ کے سود کا اتنا بڑا دھندا شروع کر دیا, نیٹ ورک کھلا دیا, تو یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہاں پہ جو عہدیداران ہیں ان کو پتہ نہ ہو کہ یار یہ شخص بڑا فراڈی ہے, لوگوں کو لوٹ رہا ہے. اس کو اسی وقت پکڑنا چاہیے تھا. حالانکہ اگر شروع میں انتظامیہ پکڑتی نا, یہ جو متاثرین آج اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں نا, یہ انتظامیہ کے خلاف احتجاج کرتے, چونکہ اس وقت تو وہ ان کو پیسے دے رہا تھا. اب چونکہ یہ لٹ پٹ گئے ہیں تو اس لیے احتجاج کر رہے ہیں. سر بات صرف اتنی ہے کہ مانگڑ صاحب شاید آپ کے علم میں ہو, تقریباً یہ 1 لاکھ کے قریب جو یہ پروجیکٹ پہنچ گیا. میں سوسائٹی کا وکیل نہیں ہوں, جو میری انویسٹیگیشن سمجھ لیں اس معاملے میں, تو اتنا بڑا پروجیکٹ ہے. کوئی اس طرح کے بہت سارے پلازے وہاں پہ بن رہے ہیں, اگر آپ بڑے دیکھیں تو جب تک کوئی متاثرین اپنی آواز لے کے انتظامیہ کے پاس نہیں آیا تب تک انتظامیہ کے اور کتنے امور ہیں, ان کے لے آؤٹ پلان کے معاملات ہیں اور کئی سارے معاملات ہیں. ان سے میری بات ہوئی کہ آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا. انہوں نے کہا جی دیکھیں ہمیں جب ہمارے پاس شکایت آئی تو ہم نے ان کو بلا لیا. اب یہ سارا مدعا ہی ہمارے اوپر ٹھوک رہے ہیں جی ارسلان امید تو لوٹ کے لے گیا, اور یہ اب سوسائٹی کے پاس پیسہ موجود ہے. سوسائٹی کے پاس سر وہ امین ہے, وہاں پہ جو پیسہ ہے وہ ممبران کا پیسہ ہے. سوسائٹی ایسٹس ہیں, آپ سمجھتے ہیں کوآپریٹو سوسائٹی کو. شاہ جی مجھے یہ بتائیں کہ کیا جو متاثرین ہیں
ان کے لیے سوسائٹی کے پاس کوئی لاہے عمل ہے یا نہیں, یا وہ لٹ پٹ گئے تو بس بات. سر لاہے عمل ہے. میں اب بھی آپ کے اس پروگرام کے توسط سے مسرت اجاز سے ہمارا کوئی ذاتی اختلاف تو نہیں ہے. مسرت اجاز ایک اسٹرگل کر رہے ہیں. اچھا اسٹرگل کر رہا ہے, ایک اچھا مقرر ہے, لیکن اس کو روٹ ٹھیک کرنا چاہیے. بندہ آپ کا مطلوبہ گرفتار ہے, اس سے سٹے لیا ہوا ہے, عدالت کو پرسو کریں. اس کے 4-5 پروجیکٹ ہیں, جب وہ سٹے ختم ہو جاتا ہے اس کو پتا ہو کہ پیسے اس سے لیے شجاعت اللہ قریشی یا اور کسی انتظامیہ کے بندے نے تو پیسے نہیں لیے نا سر. نہیں تو ساری اگر آئندہ مثلاً نہ تو سود خور ختم ہو گئے, نہ سود کا دھندا کرنے والے ختم ہو گئے, نہ فراڈیے ختم ہو گئے, نہ لالچ کرنے والے ختم ہو گئے, تو کیا سوسائٹی نے آئندہ کوئی ایسا سسٹم بنایا ہے کہ کم از کم گلبرگ گرین کے اندر جو ہے وہ ایسا فراڈ نہ ہو نیکسٹ ٹائم؟ یہ تو سر اب انتظامیہ کو چاہیے کہ کوئی ایسا قانون بنائے کہ مطلب کوئی اس طرح کا کوئی فراڈیا دوبارہ نہ اس طرح آ کے سادہ لوگوں کو لوٹے. ہم تو بار بار آپ بھی میں بھی اپنے پروگراموں میں ہم کہتے ہیں کہ سادہ لوگوں کو بھی چاہیے اویئر ہوں, جو اتھارٹیز ہیں, جو ریگولیٹر اتھارٹیز ہیں یا جو ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں, ان کے پاس جا کے پتہ کریں کہ سوسائٹی کا اسٹیٹس کیا ہے, اس کا لے آؤٹ پلان کیا ہے, معاملہ کیا ہے, اصل حل تو کرنا چاہیے. اب مسرت اجاز صاحب اس میں ملوث کر رہے ہیں جناب ادارے کو. میں نے اس کو پروٹیسٹ میں ان کی بات سنی ہے, تو میں مسرت اجاز صاحب کو کہتا ہوں کہ ہم لوگ کوآپریٹو سوسائٹیوں کے اوپر پروگرام کرتے ہیں, آپ بھی زیادہ کرتے ہیں, میں بھی کرتا ہوں. تو سر جی جب ایک بڑے عہدے پر جاتا ہے, اب ڈی جی بن گئے فواد عبداللہ صاحب, تو انہوں نے یہ کیا تھا کہ جیسے ہی وہ ڈی جی بنے تھے, ان کا نوٹیفکیشن ہو گیا تھا ادھر, یعنی کہ ان کی تعیناتی ہو گئی, تو اس میں انہوں نے یہ کیا تھا کہ یہاں سے ریزائن دیا. جو وائس پریزیڈنٹ تھا ان کے نیچے, مجھے نہیں پتا اس کا نام کیا ہے, وہ اس کو صدر بنا دیا گیا. اب یہ مطلب 7 ادارے کو بھی لپیٹ رہے ہیں. معاملہ ایک ارسلان حمید کا ہے جو گرفتار ہے. تو اگر آپ سوسائٹی سے موقف جانیں گے تو سوسائٹی والے کہتے ہیں کہ جب ہمارے پاس یہ معاملہ آیا تب سے ہم ان کو انکریج کر رہے ہیں کہ آپ کسی معزز عدالت کا فیصلہ جیسے رجسٹرار نے کہا ہے آپ لے آئیں, اس فیصلے کی روح سے ہم فالو کریں گے اور افیکٹیوں کو ہم متاثرین کا کوئی معاملہ حل کریں گے. اچھا شاہ جی, میری آپ سے گزارش ہے, چونکہ آپ نے مجھ سے گلہ کیا تھا, میں نے آپ سے گلہ کیا, آپ نے مجھ سے کہا کہ میں یک طرفہ پروگرام کر رہا ہوں, حالانکہ میں نے پروگرام ابھی اس پہ سود خوری والے اس پہ ایشو پہ میں نے پروگرام نہیں کیا. وہ تو ابھی جو مظاہرین جو ہیں انہی کا پروگرام کر رہا ہے. اچھا جی, یہ تو بات آپ مانیں کہ جب یہ دھندا زور پکڑ رہا تھا, مثال کے طور میں یہاں بیٹھا ہوں, مجھے اپنے شہر منڈی بہت ان کا پتہ ہے, وہاں پہ مال بن رہے ہیں, تو لوگوں کو وہاں پہ انہوں نے دکانیں جو ہے نا ان سے کروڑ 2 کروڑ روپیہ لے لیا اور ان کو کرایہ دینا شروع کر دیا. ٹھیک ہے, مجھے یہاں پہ اسلام آباد کے کئی اور پلازوں کا پتہ ہے. تو یہ تو آپ بات مانیں کہ سوسائٹی کے اندر میں ہوگا کہ ارسلان حمید بڑی باریک بات ہے, یہ تو آپ مانیں. سر میں آپ کی بات مان لیتا ہوں, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ بات ہوتی سر فیکٹس کے اوپر. سوسائٹی انتظامیہ سے جب آپ موقف لیں گے نا تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جیسے یہ معاملہ ہمارے پاس آیا ہم نے ان کو بلا لیا. میں یہ کہتا ہوں کہ جب ان کو پتہ چلا تو ان کو اسی وقت جو ہے ارسلان حمید کو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حوالے کر دینا چاہیے تھا. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ لوگ جو ہیں وہ لالچ میں آ گئے, دیکھیں نا کوآپریٹو بینکوں کا جو فراڈ ہوا تھا وہ بھی لالچ کی وجہ سے ہوا تھا. اس کے علاوہ کئی اور سوسائٹیاں ہیں جو لالچ میں لوگوں کو لالچ دے کر خوبصورت اشتہارات دے کے اربوں روپے عوام کا لوٹ کے غائب ہو چکی ہیں. پھر وہ جو مولوی پکڑے گئے تھے, میم نے کیس کیا تھا, مضاربہ کیس جو تھا وہ بھی لالچ کی وجہ سے ہوا تھا. پھر ٹبل شاہ والا جو معاملہ تھا وہ بھی لالچ کی وجہ سے ہوا تھا. اور اس طرح میں آپ کو سینکڑوں مثالیں دے سکتا ہوں کہ لالچ انسان کو مرواتا ہے. اور پھر یہاں پہ ظلم یہ ہوا کہ لوگوں خود تو ڈوبے سو ڈوبے, رشتے داروں کو بھی ساتھ لے لیتے. میں آپ سے اس بات سے اتفاق کرتا ہوں, اور میں نے شاہ جی ہر پروگرام میں میں کوشش کرتا ہوں, لوگوں سے کہتا ہوں کہ یار آپ پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں, اگر وہ پنڈی کی ہے تو RDA میں چلے جائیں, وہاں سے جا کے پوچھیں کہ بھائی جان یہ کیا بھاؤ بکتی ہے, اس کا لیگل سٹیٹس کیا ہے, ان کے پاس زمین کیا ہے. کہ اگر وہ اسلام آباد کی ہے تو آپ CDA کوئی دور ہے, آپ CDA چلے جائیں. اگر کوآپریٹو ہے تو G11 میں ضلع انتظامیہ کا رجسٹرار کا دفتر کوئی دور ہے, آپ ان کے پاس چلے جائیں, پوچھیں جا کے کہ اس کی لیگل حیثیت کیا ہے. اب گھر بیٹھے بٹھائے سادہ لوگ, خواتین جو ہیں یا اور شہری جو ہیں, وہ خود بھی پھنس جاتے ہیں, اپنے عزیزوں کو عرب کو بھی پھنسا دیتے ہیں. اب اس مظاہرے میں کو اگر آپ دیکھیں گے, یہ جو مظاہرہ ہوتا ہے اس میں خود خواتین بھی کہتی ہیں کہ ہمارے رشتے داروں کے پیسے بھی چلے گئے.
اور کچھ خواتین تو یہ بھی کہتی ہیں کہ ہم تو صدقہ زکوٰۃ دینے والوں میں تھے اور اب ہم لینے والوں میں ہو گئے. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ ارسلان حمید کے چکر میں آ گئے. تو شاہ جی نے میری بات یہ مانی ہے کہ سوسائٹی کو پہلے ایکشن لینا چاہیے تھا اور ارسلان حمید کو اگر پہلے گیچی سے پکڑ لیا جاتا تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا تھا. تو ناظرین انہوں نے امید دلائی ہے کہ اس کا کوئی لاہے عمل ہے. امید ہے کہ متاثرین کا کچھ نہ کچھ حل نکلے گا. ان کے جو اتنے کروڑ روپے ڈوبے ہیں چلے کچھ نہ صحیح ارسلان حمید آئے تو اس کو وہ پروجیکٹ کرنے دیا جائے تاکہ پروجیکٹ مکمل کر کے وہ دے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ارسلان حمید جیل سے جب آئے گا کیا وہ پروجیکٹ کرے گا یا نہیں کرے گا. یہ ساتھ ساتھ چیزیں سامنے آئیں گی, ہم آپ کو بتاتے رہیں گے. تو شاہ جی کا بہت شکریہ کہ انہوں نے وقت دیا. شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.